नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद। आवाज़ खोलो बेटा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर इस्म रब्बिक व तबत्तल इलैहि तब्तीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ठीक है, फ़िलहाल इसको रहने दें, ज़रूरत हुई तो फिर देख लेंगे। ठीक है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिले सद एहतराम जुमला उलमाए किराम, आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, गुलामाने सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, मुहिब्बाने अहले बैत सलामुल्लाहि ताला अलैहिम, सगाने दरे औलिया रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, मुंतज़िमीन महफिल, कारकुनानों, ज़िम्मेदारानों, ओहदेदारान तहरीक मिनहाजुल कुरान, हाज़रीन मजलिस, शुरकाए महफिल और बिलखुसूस मुहतरमुल मुकाम वाजिबुल एहतराम मुहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, वाजिबुल एहतराम मुहतरमुल मुकाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद रमज़ान साकिब नक्शबंदी साहिब कुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़, अज़ीम सनाखान मुस्तफ़ा मुहतरमुल मुकाम मोहतरम भाई नियाज़ अहमद नियाज़ी साहिब, वाजिबुल एहतराम मुहतरमुल मुकाम हज़रत साहिबज़ादा मोहम्मद नईम आरिफ रज़वी साहिब, और इंतहाई वाजिबुल एहतराम क्या है ये? मुहतरमुल मुकाम, ये डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है, जिन्होंने आना था उनका मुकद्दर है, बस ठीक है। जो नहीं आ सके उनका अपना नसीब है। परेशानी ना हो, चलाना चाहें तो मुझे एतराज़ नहीं है। जो काम हो रहा है ये काम नहीं होना चाहिए। हाँ बस, अगर डिस्टर्बेंस हो तो बंद कर दें। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मुकाम मोहतरम बाबा जी सरकार सूफ़ी मोहम्मद शरीफ नक्शबंदी साहिब, हर दरस इरफानुल कुरान में जितना भी टाइम लगे मौजूद होते हैं, शरीक होते हैं, सरपरस्ती फरमाते हैं। फिर वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मुकाम मोहतरम राना सगीर अहमद सुल्तानी साहिब, सदर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान हल्का राजा जंग। मेरे इल्म में नहीं था कि तंजीम नौ हुई है, तो आपके कंधों पे ज़िम्मेदारी आई है, तो अल्लाह पाक आपको आसान तरीके से अकीदा सहिया की तरवीज में किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और जितने उलमा शरीक हैं, शामिल हैं, तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह पाक इन सब का साया सरों पे सलामत रखे, सब की संगतें सलामत रखे, और ये संगतें अल्लाह पाक तादम क़यामत और फिर बाद अज़ क़यामत और आखिरत क़यामत में भी, जन्नत में भी बरकरार रखे। बड़ा खूबसूरत मंज़र है जो आम तौर पे हमारे खित्ते में देखने को नहीं मिलता। आम तौर पे नहीं मिलता कि इतने उलमाए किराम एक मजलिस में जमा हो जाएं, तो अल्लाह पाक इसमें और बरकतें अता फरमाए, इसमें इजाफ़ा फरमाए। गुफ्तगू से कबल मैं आपको बता देता हूँ
اب آج آپ کے لیے آزمائش ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے تو میرے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے، وقت ویسے کافی ہو گیا ہے، تو 11 پہلے ہو گئے ہیں، آپ کی طبیعت اجازت دے گی تو ہم گفتگو جاری رکھیں گے، آپ کی طبیعت اجازت نہیں دے گی تو ہم بات کو ختم کر دیں گے۔ تو 2-3 چیزیں آج جو مل گئی ہیں اس محفل پاک میں، میرے علم میں پہلے نہیں تھا، یہاں پہ آ کے بات کا پتہ چلا۔ ایک تو یہ کہ صوفی برکت علی نقشبندی صاحب آپ کے یہ اصالِ ثواب کا سالانہ ختم پاک ہے، اور چونکہ یہ پہلے سے جو مجھے بھائی نے بتایا، بھائیوں نے، ان کی اولاد نے، بچوں نے مجھے بتایا کہ یہ سالانہ محفل پاک ہوتی تھی، اور اس کا موضوع ہمیشہ ہر سال سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کے حوالے سے ہی ہوتا تھا۔ مجھ سے جب حامد نے، عطاء المصطفیٰ حامد صاحب نے بات کی کہ سر موضوع کیا ہوگا، میں نے کہا اللہ پاک کرم فرمائے، جو موضوع ذہن میں آ گیا پھر اس کے مطابق تیاری کر لیں گے، آپ ویسے آپ کے ذہن میں ہے تو بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا جی بھائیوں کی خواہش ہے کہ سیدہ کائنات کے حوالے سے بات ہونی چاہیے۔ تو میں نے پھر بات کی ان کو، میں نے کہا آپ اگر موقع ہے تو کر لیں، کیونکہ ماہ محرم الحرام میں بھی اہل بیت اطہار کا ذکر پاک ہوتا ہے، پھر 3 رمضان ہے، پھر جشن مولود کعبہ ہے، تو یہاں پھر سوال ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے جی بہت زیادہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور صحابہ کا نہیں کرتے۔ میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ موقع دیکھ لیں، انہوں نے پھر بھی مجھے نہیں بتایا کہ یہ موقع ہے، کہ یہ سالانہ ہوتا ہے اور موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے پتہ چلا، ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسرا کل 2 عرس ہیں، کل ہیں نا، ایک تو سالانہ عرس ہے پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگان حضرت پیر محبوب الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی، ایک تو ان کا ہے، اور دوسرا ان کے خلیفہ مجاز، آپ کو علم ہے بابا جی پیر طریقت رہبر شریعت بابا جی صوفی محمد شفیع نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دوسرا ان کا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اصل میں دیکھیں تو موضوع ایک ہی ہے، چونکہ ولایت چلی ہی ان کے خاندان سے۔ اگر ولایت کی بات کی جائے تو جس ولی کی لسٹ پر یا نام پر مولا کائنات کی مور نہ ہو وہ ولی بن نہیں سکتا۔ سیدہ کائنات، مولا کائنات، حسنین کریمین اور غوث العظم حضور پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان ہستیوں کی منظوری نہ ہو تو ولایت مل ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، تو ولایت ان کے گھر سے ہے، طہارت ان کے گھر سے ہے، عصمت ان کے گھر سے ہے، اور شریعت بھی ان کے گھر سے ہے، ان کے گھر سے ملی۔ تو اس طرح دیکھیں تو پھر سیدہ کائنات کے حوالے سے بھی آج کا موضوع ہو گیا، اور اولیاء کے حوالے سے بھی، تو اس کو پھر لے کے ساتھ ساتھ جو اللہ کو منظور ہوا کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ چند باتیں میں آپ کے سامنے گوش گزار آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں۔ جو آیہ کریمہ موضوع کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام جپ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، اپنے رب کا نام لے، مگر اس حال میں کہ تجھے 2 مقام ملیں، تیری 2 حالتیں ہوں، 2 کیفیات ہوں، ایک تبتل الیہ، ایک تو تیری حالت تبتل ہو،
آگے تبتیلا، اور دوسری تیری حالت تبتیل ہو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اس انداز میں اللہ کا نام لے کہ تیری حالت تبتل بھی ہو اور تیری حالت تبتیل بھی ہو. اب یہ ابتدائی طور پہ چند باتیں سن لیں بنیاد کے طور پہ. تبتل کیا ہے اور تبتیل کیا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، بندے اپنے رب کا نام جپ، اپنے رب کا نام لے، اس کا ذکر کر. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، کہ تو اس کی طرف حالت تبتل میں آ. مطلب کہ اپنی ذات سے نکل کر اس کا نام لے، اپنی آرزوؤں سے نکل جا، اپنی خواہشات سے نکل جا، اپنی تمناؤں سے نکل جا، اپنی طلبات سے نکل جا، اپنی پسند اور ناپسند سے نکل جا، اپنی رضا سے نکل جا، اور اپنی پسند اور ناپسند کو، اپنی رغبت کو، اپنی طلب کو، اپنی خواہش کو اللہ کی رضا میں فنا کر دے. اس حال میں اللہ کا نام لے کہ تو دنیا میں نہ رہے. بات کو سمجھیں ذرا. اس کیفیت میں اللہ کا نام لے کہ تو دنیا میں، دنیا کی خواہشات تیری طبیعت پر حاوی نہ رہیں، دنیا کی طلبات تیری طبیعت پہ اثر انداز نہ ہوں، دنیا کی زیب و زینت میں گم نہ ہو. اس حال میں میرا نام لے کہ تیری ذات دنیا سے نکل جائے، دنیا سے فنا ہو جائے. یہ جو چیزیں ہم نے سجا کے رکھ دی ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شدید خواہشات کی محبت کو ہم نے سجا دیا ہے تیری طبیعت میں. مگر اس طرح ذکر کر، اس طرح محنت کر، اس طرح ریاضت کر، اس طرح مجاہدہ کر، اس طرح میری بارگاہ کی طرف آ، اس طرح میری بارگاہ کی طرف رجوع کر کہ شدید خواہشات تیری طبیعت میں نہ رہیں. من النساء، عورتوں کی محبت کو سجا دیا، والبنین، اولاد کی محبت کو سجا دیا، والقناطیر المقنطرہ، بڑے بڑے مال و دولت کے ڈھیروں کی محبت کو سجا دیا، من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی معدنیات کی محبت کو سجا دیا، والخیل المسومہ، بڑے بڑے نشان زدہ گھوڑوں کی محبت کو سجا دیا. اب جو نئے لوگ ہیں جو پہلے نہیں مجھے سنتے یا اتفاق نہیں ہوا، ان کو علم نہیں ہے، تو باقی سب جو سنتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے. تو میں نے آپ کی محبت کو قبول کر لیا، اب دوبارہ مجھے پیسے دینے کے لیے نہیں آنا. اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے. میرے سٹیج پہ پیسوں کی اجازت نہیں ہوتی. آگے میں اگلی بات نہیں، لمبی بات نہیں کرتا، وقت تھوڑا ہے، آپ کو پتہ ہے سب کو. میرا اپنا ایک نظریہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میں بیٹھا ہوں آقا علیہ السلام کا ممبر پاک ہے. جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، علامہ اسد اللہ چشتی صاحب حضور نے چنا ہے، میں سمجھتا ہوں اس جگہ سے بڑی عظمت کی اور کوئی جگہ نہیں ہے. اب میں زبان پہ بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں، میں نے ارادہ کیا تھا کہ آج نہیں روکوں گا، یہ میرا ارادہ تھا، لیکن وہ میرا اللہ جانتا ہے میری نیت کو. میرے ذہن میں تھا کہ جو بھی آپ خدمت فرمائیں گے کریں گے وہ تحفتاً میں قبلہ علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کر دوں گا. مگر اب وہ تشریف لے گئے
ان کے لیے بیٹھنا مشکل تھا، ان کی علالت کی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے. تو اپنے لیے میرے سٹیج پہ اجازت نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میں خود کو عالم نہیں سمجھتا. بس علماء کی خدمت کیا کریں، علماء کی خدمت. میں خود کو عالم نہیں، کوئی شکل میری، علماء بیٹھے ہوئے ہیں میرے دائیں بائیں اور میں درمیان میں بیٹھا ہوں، آپ علماء کو کوئی شکل میری علماء جیسی لگ رہی ہے؟ میں اپنے آپ کو میں تو علماء کے جوتوں میں بیٹھنے کے قابل ہو جاؤں، یہی بڑی بات ہے. تو فرمایا بڑے بڑے سونے چاندی کے ڈھیر اور مال و دولت کے ڈھیروں کی محبت کو زینا، ہم نے زینت بنا دیا. اللہ پاک فرما رہا والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑوں کی محبت کو زینت بنا دیا. اب گھوڑے سے مراد، نشان زدہ گھوڑے سے مراد، عرب میں گھوڑوں پر، گھوڑوں کی دوڑ پر اور نسلی گھوڑوں پہ بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں. تو نسلی گھوڑے سے مراد فخر کی علامت ہے، غرور کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے، اپنی بڑائی کی علامت ہے، اپنے پن کی علامت ہے، اپنے ہونے کی علامت ہے. تو فرمایا غرور کی محبت کو، اپنی انا کی محبت کو، تکبر کی محبت کو، اپنی پہچان اور شناخت کی محبت کو، اپنے بڑے پن کی محبت کو، فرمایا میں نے تمہاری طبیعتوں میں سجا کے رکھ دیا. والانعام، اور کھیتی باڑی کے پالتو جانور جن سے نفع لیا جا سکتا ہے، دودھ لیا جا سکتا ہے، ہل چلوائے جا سکتے ہیں، کھیتی باڑی کا کام لیا، سواری کی جا سکتی، نفع لیا، ان کی محبت کو سجا کے رکھ دیا. والحرث، اور کھیتی باڑی کی محبت کو، زمین کے ساتھ جس جس اناج کا اور چیز کا تعلق ہے، گندم ہے، اناج ہے، دان ہے، کپاس ہے، پھل ہے، جو کچھ بھی ہے، سجا کے رکھ دیا. یہ سب کچھ بتا کر فرمایا سجایا میں نے ہے، سجایا، زین للناس، سجایا، یہ سب کچھ بتا کر اللہ نے فرمایا مگر دھیان رکھنا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کا مال ہے، یہ صرف دنیا کا مال. اگر اس کو استعمال کرو، ان میں گم نہ ہو، اس مال دنیا کے سوار بنو، دنیا کی سواری نہ بنو. دنیا کی لگام ہاتھ میں رکھو کہ دنیا تمہیں استعمال نہ کرے، اور تم دنیا سے نفع لو، دنیا سے فائدہ لو. یہ تمہارے نفع کے لیے ہے، فائدے کے لیے ہے، یہ سارا دنیا کا مال ہے. اگر تم دنیا کے مال میں گم کیے بغیر میری طرف آؤ گے، واللہ عندہ حسن المآب، تو میرے پاس بڑا اعلیٰ ٹھکانہ ہے. لہذا بندے دنیا کی طلبات سے نکل، دنیا کی خواہشات سے نکل، دنیا کی آرزوؤں سے نکل، دنیا کی پوجا سے نکل، دنیا کی پرستش سے نکل، اور دنیا کو اپنے اوپر سوار کرنے سے نکل. قد افلح من تزکا، فرمایا وہ فلاح پا گیا جس نے من صاف کر لیا، جس نے تزکیہ کر لیا، من کو اجلا کر لیا، من کو پاک کر لیا، دل کو صاف کر لیا، جس نے صفائے قلب و باطن کر لیا، من کو بغض سے، حسد سے، اناد سے، تکبر سے، کینہ سے، چغلی سے، حقد سے، تنگ نظری سے، تنگ ظرفی سے، گالی گلوچ سے، برائیوں سے من کو پاک کی. قد افلح من تزکا، جس نے من کو پاک کیا، من کو صاف کیا، من کو اجلا کیا، من کو ستھرا کیا، اور دنیا کی چاہتوں، دنیا کی محبتوں سے من کو بے آباد کیا، من کو بے آباد کیا، من کو ویران کیا. اور جب من ویران ہو گیا دنیا سے تو پھر فرمایا ذکر اسم ربہ، پھر اللہ کا نام جپا. پہلے من کو صاف کیا، پہلے من کو اجلا کیا، پہلے من کو ستھرا کیا، پہلے من کی میل کچیل کو دھویا راتوں کو جاگ کر، پہلے من کو خستہ کیا، نرم کیا، خستہ کیا،
ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں مجاہدہ، محنت، ریاضت اور سجدے کر کے پھر خستہ کر کے من کی زمین کو سیراب کیا آنسوؤں کے پانی دے کر، من کی زمین کو سیراب کیا آنسوؤں کے پانی دے کر. جب من کی گوڑی چوکی کر لی، من کو سیراب کر لیا اور من کو دنیا کی نفرتوں اور دنیا کی خواہشات سے بے آباد کر دیا، ذکر اسم ربی، پھر اللہ کا نام لیا. جب من صاف ہوا پھر اللہ کا نام آیا اور پھر من اللہ کے نام سے آباد ہوا. جب من اللہ کے نام سے آباد ہوا فرمایا فصلا، اب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر. اب سجدہ کر، تیرا پہلا سجدہ معراج کو پہنچ جائے گا. ہمارے دل میں دنیا بھی ہے، ہمارے دل میں دنیا کی چاہتیں بھی ہیں، ہمارے دل میں دنیا کی تمنائیں بھی ہیں، ہمارے دل میں دنیا کی طلبات بھی. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، علامہ اقبال نے کہا تھا تو زمین سے آنے لگی صدا، ارے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرے دل میں دنیا کی چاہت کا بت بھی ہے، دنیا کی طلب کا بت بھی ہے، دنیا کی آرزو کا بت بھی ہے. ارے سجدہ خدا کو تھا، جب دعا کا وقت آیا تو مانگنا تو خدا کو تھا، مانگ دنیا لی. مانگ تو فرمایا اللہ کا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، اللہ کا نام لے اس حال میں کہ تو دنیا میں نہ رہے، تیرا دل دنیا میں نہ رہے، تیرا دل دنیا میں رہے تو دنیا میں، مگر دنیا میں رہ کر عرشی ہو. دنیا کی خواہشات سے تیرا دل آزاد ہو، دنیا کی خواہشات سے تیرا دل آزاد ہو. پہلا مقام یہ ہے کہ خود کو فنا کر، خود کو دنیا کی خواہشات سے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، یہ پہلا مقام. پھر فرمایا تبتیلا، جب یہ مقام آ جائے کہ دنیا تجھ سے نکل جائے، دنیا کی خواہشیں تجھ سے نکل جائیں اور تیرا دل اللہ کی یاد میں یکتا ہو جائے، تیرے دل میں ملاوٹ نہ رہے کہ اللہ کی یاد بھی ہے دنیا طلبی بھی ہے، تو دنیا سے کٹ جائے، دنیا سے بیگانہ ہو جائے اور اللہ کے ساتھ جب تیری لو کامل ہو جائے اور تیری ذات، تیرے افعال اللہ کے افعال میں فنا ہو جائیں، تیرے اسماء اللہ کی اسماء میں فنا ہو جائیں، تیری ذات اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے اور تیری صفات اللہ کی صفات میں فنا ہو جائے. کاملاً جب فنا تام ہو اور جب تیری ذات فنا ہو جائے تو مقام تبتل ہے. مقام تبتل سے اب آگے گزر، مقام تبتیل پہ آ. مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے تیری ذات فنا ہوئی تھی، اب شعور ذات بھی فنا کر، ذات کا شعور بھی فنا کر، اپنے ہونے کا احساس بھی فنا کر، اپنے ہونے کا احساس بھی فنا کر کہ میں ہوں، میری خواہش ہے، میرا حق ہے. یہ شعور ذات کے میں ہوں، یہ میں کو فنا کر، میں اور تو ہے یہ فنا کر. موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ پاک نے 30 دن اور 30 راتیں طور پہاڑ پہ بلایا، 30 دن اور 30 راتیں طور پہاڑ پہ بلایا. جب 30 دن اور 30 راتیں مکمل ہوئیں تو سنیں موسیٰ علیہ السلام کے اسماء اللہ کے اسماء میں فنا ہو چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے افعال اللہ کے افعال میں فنا ہو چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی صفات اللہ کی صفات میں فنا ہو چکی تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی ذات چونکہ کتاب دینی تھی، اللہ کی ذات میں توجہ کریں فنا ہو چکی تھی. جب 30 دن اور 30 راتوں کے مجاہدہ اور تربیت کے عمل کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کی ذات فنا ہو گئی، اللہ نے دیکھنا چاہا، اللہ پاک نے
اللہ پاک نے دیکھنا چاہا کہ فنائیت کا مقام کیا ہے، تو کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے کلام کیا طور پہاڑ پہ۔ اللہ پاک نے بات کو سمجھیں، اللہ نے کلام کیا۔ جب اللہ نے کلام کیا تو اللہ کے الفاظ نے کانوں میں رس گھولا، اس کی لذت ملی، اس کی شرینی ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس کے کلام کے مزے اور لذت کا عالم یہ ہے، اس کے دیدار کی لذت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے دیدار کی لذت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے دیکھنا چاہا، جب کلام کیا تو لذت کلام نے سوال کرنے پہ مجبور کر دیا اور کہہ اٹھے رب ارنی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا، مولا مجھے اپنا آپ دکھا، انظر الیک، تاکہ میں تجھے تک سکوں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ابھی تو میں اور تو میں ہے، ابھی تو میں اور تو میں ہے، لن ترانی، تو نہیں تک سکتا۔ دیکھیں یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تکا نہیں جا سکتا، فرمایا تکنے والا کو آئے گا مگر تو نہیں تک سکتا۔ کیوں؟ کہ تو میں بھی کہہ رہا ہے اور تو بھی کہہ رہا ہے، اور میں فانی ہے تو باقی ہے، یعنی تو میں کہوں گا تو میں کا لفظ تو میں بولوں گا نا۔ فرمایا موسیٰ تو، چلیں ہم جملہ بدل دیتے ہیں، تو فانی ہے، میں اور تو کے فرق میں مجھے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر مجھے دیکھنا ہے تو مجھے میری نگاہ سے دیکھ، خود کو میں اور تو کے فرق سے بھی مٹا، خود کو میں اور تو کے فرق سے بھی مٹا، ختم کر۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کہا تھا جے میں تینوں اندر ویکھاں تے پھر مقید جانا۔ یہ بنیاد ہے، ساری بات سمجھیے گا، یہ وہی موضوع ہے جو میں نے شروع کیا ہے۔ آپ آگے بڑا مزہ آئے گا جب میں آپ کو نتیجہ دوں گا۔ جے میں تینوں اندر ویکھاں پھر مقید جانا کہ مولا میں محدود ہوں تو لا محدود ہے۔ جے میں تینوں اندر ویکھاں پھر مقید، اور جے میں تینوں باہر ڈھونڈاں میرے اندر کون سمانا۔ آگے سنیں، سب کچھ تو میں تے سب وچ تو میں، تینوں سب تو پاک پچھانا، ارے میں بھی تو ہیں تے تو بھی تو ہیں، ایتھے بلا کون نہ مانا۔ میں بھی تو ہیں تے تو بھی تو۔ اور خواجہ غلام فرید، جے میں ویکھاں میں آ گئی نا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو خواجہ غلام فرید نے کہا جے میں ویکھاں تے او ویکھے نہیں، چونکہ میں اور او دو الگ چیزیں ہیں۔ جے میں ویکھاں تے او ویکھے نہیں، جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے۔ ایسے لیکھ میرے قد تھی سن کہ سونا وچ ویکھن دے ویکھے، ارے یار تے تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین ویکھے، ارے یار فریدا بوے یار دے مریے، سونا ویکھے یا نہ ویکھے۔ تو کہا موسیٰ مقام فنا سے گزر، مقام بقا پہ آ، میں باقی ہوں تو فانی ہے، فانی باقی کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو کہا مولا کو سبیل کر، مولا کوئی راستہ بنا، کوئی سبیل بنا۔ تو فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل، فرمایا پھر اللہ پاک نے پہاڑ پہ تجلی پھینکی۔ پھر اللہ پاک نے، غور کریے گا، آپ یہ سنتے آئے ہیں مگر اب سنیں، یہ واقعہ آپ سنتے آئے ہیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پھر اللہ پاک نے طور پہاڑ پہ تجلی پھینکی، جعلہ دکا، طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا،
وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ جو بے ہوش ہوئے یہ کیا تھا؟ یہ بے ہوشی اس ہوش کی تھی جو میں اور تو کا فرق بتا رہا۔ یہ بے ہوش کہ موسیٰ اپنے ہونے کے ہوش سے بھی گزر، اپنی ذات کے احساس سے بھی گزر، شعور ذات سے فنا ہو، اپنی ذات کے شعور سے فنا ہو۔ تو یہ بے ہوشی موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ جو تھے کہ میں بھی ہوں تو بھی ہے، ان الفاظ پر بے ہوشی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب بے ہوش ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کو آنکھ بنایا، پھر دیدار کیا، اور جب ہوش آیا تو کہا تبت الیک، مولا تو ہی تو ہے، میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، تیری طرف ہی۔ تو 30 دن اور 30 راتیں لگیں تو ذات تو فنا ہو گئی مگر شعور ذات نہیں ہوا تھا۔ پھر 10 دن اور 10 راتیں اور لگائی۔ یہ جو 40 راتوں کی ترتیب ہے کہ 40 40 لیلہ، 40 دن اور 40 راتیں، اس کا فلسفہ یہ ہے۔ پھر 10 راتیں اور 10 دن اور لگائے، اور یہ جو ہوش اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا، اس ہوش سے بھی فنا کیا۔ اب میں یہاں رک کے ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، شاید میں نے پہلے کی ہو، لیکن اگر نہیں کی تو نئی بات ہوگی، اگر کی ہے تو بعض کے لیے نئی ہوگی، بعض نے سنی ہوگی۔ آپ کے قریب ہی میرا اپنا شہر ہے حجرہ شاہ مقیم، اور صرف آپ ہی نہیں، اور حجرہ شاہ مقیم والے ہی نہیں، پوری دنیا دو چیزوں کو دنیا جانتی ہیں، ایک دم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر، یہ نعرہ دنیا جانتی ہے، اور ایک حجرہ شاہ مقیم دا جتھے جٹی عرض کرے، یہ دنیا جانتی ہے۔ یہ پہلے بات ہوئی ہے یہاں میری؟ نہیں ہوئی نا؟ سنیں، حجرہ شاہ مقیم دا جتھے جٹی عرض کرے، 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں، یہ سب وہی تسلسل ہے بھائی، غور سے۔ 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے، کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے، بکرا دیاں گی پیر دا میرے سر دا سائیں مرے، نہیں ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے، بکرا دیاں گی پیر دا میرے سر دا سائیں مرے، اور گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے۔ یہ سنا ہوا ہے، اب لوگوں نے نتھی کر دیا ہے مرزا صاحبہ کے ساتھ۔ یہ اب سنیں، یہ حضرت میاں محمد بخش کا کلام ہے، اس کی تحقیق کریں، اور اگر مختلف ہو تو میری رہنمائی کریں، اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے میری وہ تحقیق نہ ہو۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فیض لیا ہے نا، وہ حجرہ شاہ مقیم کے پیروں سے لیا ہے۔ آج بھی آپ اگر حضرت بہاؤالدین کلندر، آپ باہر جو کلندری گیٹ کے باہر اندر جو مزار پاک ہے وہ حضرت شاہ محمد مقیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور باہر دم میرا لال پاک بہاول شیر، آپ اگر جائیں تو مسجد کے ساتھ حجرہ ہے، پہلے کچا ہوتا تھا، اب وہ پکا کر دیا ہے، اس کو رینوویٹ کر دیا ہے سارا۔ تو وہ حجرہ عبادت تھا حضرت شاہ محمد مقیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اس حجرے کی دیوار پہ حضرت میاں محمد بخش کا شعر لکھا ہوا ہے، توتے مینا خمرے بولن دن مقیم محمد، گودی وچ کھڑاوے جسنو نبی کریم محمد۔ یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ اور جب رفع حاجت ہوتی، رفع حاجت کا وقت آتا نا، حاجت ہوتی، پیشاب کرنا ہوتا، تو ایک تو حجرہ شاہ مقیم کی حدود میں جوتا نہیں پہنتے تھے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دوسرا جب ضرورت ہوتی رفع حاجت کے لیے تو حجرہ شام کی حدود نکل کر پیشاب کرنے جاتے تھے۔ ادب کا یہ مقام تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان کا ہے۔ اب سنیں کیا ہے حجرہ شاہ مقیم جتھے جٹی عرض، حجرہ کیا ہے؟ حجرے سے مراد یہ بدن ہے، کوٹھا، حجرہ بدن، یہ بدن ہے جتھے جٹی عرض کرے، اور جٹی عرض کر رہی ہے، وہ جٹی سے مراد روح ہے۔ اس کوٹھے کے اندر، حجرے کے اندر روح عرض کر رہی ہے۔
کیا وہ کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے 5-7 مرن گوانڈنا رہندیاں نو تاپ چڑھے. یاد رکھ لیں نفس کا مقام یہ ہے کہ ایک طرف دل ہے ایک طرف روح ہے. نفس کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے اور نفس کا تعلق روح کے ساتھ بھی. نفس دل کو بھی متاثر کرتا ہے, اثر انداز ہوتا ہے دل پہ بھی, اور نفس روح کو بھی متاثر کرتا ہے. نفس روح کا بھی ہمسایہ ہے, نفس دل کا بھی ہمسایہ ہے. اب روح کہہ رہی ہے, جٹی روح کہہ رہی ہے 5-7 مرن گوانڈنا, یہ جو میری ہمسائیاں ہیں گوانڈنا ہیں 5-7, مطلب قوائے نفس, نفس کی طاقتیں جو کبھی بغض پہ ابھارتی ہے, کبھی تکبر پہ, کبھی چغلی پہ, کبھی چوری پہ, کبھی گالی گلوچ پہ, کبھی نفرت پہ, کبھی لڑائی پہ, کبھی جھگڑے پہ, کبھی اناد پہ, کبھی تنگ ظرفی پہ جو ابھارتی ہیں. چونکہ ہمسایہ ہے نا, 5-7 مرن گوانڈنا, 5-7 مر جائیں رہندیاں نو تاپ چڑھے. پتہ روح کو بھی ہے کہ نفس مرنے والا نہیں, نفس قابو ہوتا ہے, نفس مرتا نہیں ہے. تو جو بچ جائیں رہندیاں نو تاپ چڑھے, مطلب ان کو بخار اتنا ہو جائے کہ کمزور اتنی ہو جائیں کہ مجھے گناہ پہ ابھار نہ سکے. بندہ شدید علیل ہو, گناہ پہ دل کرتا ہے, توجہ ہی نہیں جاتی. تو مجھے اثر انداز 5-7 مرن گوانڈنا رہندیاں تاپ چڑھے. کتی مرے فقیر دی جیڑی ٹاؤں ٹاؤں نت مرے, نت کرے. کتی سے مراد عقل ہے, اور جیڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے, ٹاؤں ٹاؤں سے مراد عقل کی تنقید ہے. ٹاؤں 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 کرتی رہتی ہے. کیا سردی ہے محفل میں نہ جانا, رات کو نہ جاگنا, راتوں کو جاگے گا صبح کام نہیں کر سکے گا. بیوی بچوں کو پالنا یہ فرض ہے, راتوں کو جاگے گا محنت نہیں کر سکے گا. اس کو کس نے پالنا ہے؟ ادھر جائے گا چوری نہ ہو جائے. وضو کرے گا رات کو, آدھی رات کو ہونٹ پھٹ جائیں گے, ایڑیاں پھٹ جائیں گی, بخار ہونے کا خدشہ, بیمار ہونے کا خدشہ. بہانے سے وہ تنقید کے ساتھ محبوب کی محفل سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے. محبوب سے کسی نے کہا تھا رب کرے ککھ نہ روے عقل دا, جتھے عقل پہنچی پیدا دھڑے کیتے. سرور انبیاء اتے تنقید کی تھی, اس عقل ایماناں دے رڑے کیتے. جد میں کیا حضور دی دید ربی, جب میں نے کہا کہ میرے محبوب کی دید میرے خدا کی دید ہے. جد میں کیا حضور دی دید ربی, کن خشک ملوانیاں کھڑے کیتے. میں سردار نہیں ڈولیا وال جنہ, منافقاں ترلے بڑے کیتے. حکم عقل دا رکھنی نظر نہیں, عشق آنکھ دا ویکھنا چاہیے. عقل روک دیئے پر عشق آکھے متھا یار نو ٹیکنا چاہیے. عقل آنکھ دی چگے نو سانپ کے رکھ, اپنا آپ سمیٹنا چاہیے. عشق آنکھ دا چگے نو کی کرنا, چگا بال کے سیکنا چاہیے. وہ مصر کے بازار میں بھی عقل آ گئی تھی. اٹی سوتر دی ویکھ کے عقل بولی, پایا لین دی چلیے لوڑ کیے. ایتھے والیے مصر دی کھڑی بیوی, 10 او دے خزانے چ تھوڑ کیے. ارے تو سوتر تے اوے حسن عظیم, 10 تیرا تے اس دا جوڑ کیے. مالک پوچھے آجے کرن مخول آئیے, 10 اس سوال دا توڑ کیے. عشق آکھیا ذوق نو نہیں رکھاں, اٹی وچ میدان دے چاہی دیئے. ارے دولت کی ہے سب کچھ لٹا کے تے, لوٹی یار دے سامنے پائی دیئے. اس نے کہا سوتر کی اٹی یوسف علیہ السلام کا کیا مول بنے گا؟ مائی نے کہا میں کون سا خریدنے جا رہی ہوں. اس نے کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا میں تو بولی میں شامل ہونے جا رہی ہوں. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا قیامت والے دن جب یوسف کے خریداروں کی بولی کی لسٹ اللہ نکالے گا نا, تو کہیں نہ کہیں میرا بھی نام آ جائے, نام آ جائے گا. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغے راہ ہے منزل نہیں. لہذا کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں چیخا ویخ نمرود دا عقل بولی, پایا لین دی چلیے لوڑ کیے. نہیں, چیخا ویخ نمرود دا عقل بولی, ماری چھال نہ جان بچاؤن دی کر. عشق آکھیا پیچھا نہ پیر پٹی, ویلا جڑ گیا یار مناؤن دی کر.
یہ عقل اور عشق ہمیشہ آمنے سامنے رہے ہیں. تو کتی مرے فقیر دی، عقل کی تنقید بھی ختم. پھر ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوانے تو بلے. ہٹی سے مراد، کراڑ سے مراد نفس ہے. اور جو دیا، اب نفس بھی ہم سایہ ہے، اور جو دیا جلتا ہے، جل رہا ہے، وہ دیا گناہ کبیرہ کا دیا ہے. کہ یہ اتنا کمزور ہو جائے کہ مجھے گناہ کبیرہ پہ بھی ابھار نہ سکے، اثر انداز نہ کرے مجھے. اب عقل کی تنقید بھی گئی، نفس کی خواہشات بھی گئیں، نفس کی شہوات بھی گئیں، قوائے نفس بھی گئے، نفس کی ہٹی بھی بند، کنٹرول. اب جب سب کچھ ہو گیا تو فرمایا بکرا دیاں گی پیر دا میرے سر دا سائیں مرے. ذات تو فنا ہو چکی تھی مگر شعور ذات باقی تھا. کہا میرے سر دا سائیں جو مجھے میرے ہونے کا احساس دلاتا ہے وہ بھی فنا ہو جائے کہ میں کچھ ہوں. پاکیزہ تمنائیں بھی لاتی ہیں اداسی، ہر ذوق طلب شوق تمنا ہی مٹا دے. اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے. ایک ہوک سی اٹھتی ہے دل زار سے طاہر، اس بستی ویراں کے خس و خاشاک جلا دے. اس بستی ویراں کے تمنا پاک بھی ہو اور پوری نہ ہو تو بندے کو اداسی ہوتی ہے کہ یار میرا حق تھا، میرا حق تھا. تو جب عقل بھی گئی، قوائے نفس بھی گئے، نفس کی طاقتیں بھی گئیں، توجہ میری طرف رکھیں، نفس کی طاقتیں بھی گئیں، نفس کی شہوات کا غلبہ بھی گیا، من صاف ہوا، من پاک ہوا، من ویران ہوا، دنیا کی خواہشات سے من بے آباد ہوا. اور بکرا دیاں گی پیر دا میرے سر دا سائیں مرے. شعور ذات بھی گیا. جب کچھ نہ بچا، گلیاں ہو جان سنیاں وچ مرزا یار پھرے. پھر قلب المومن عرش اللہ تعالی، پھر مومن کا دل اللہ کا عرش بنتا ہے. تو محبوب تب آتا ہے جب دل میں محبوب کے سوا کچھ بھی نہ رہے. اب یہ اتنی لمبی تمہید جو میں نے بتائی وہ معنی تبتل اور تبتیل پر. لہذا بندے تو اس طرح ذکر کر کہ حالت تبتل بھی ہو کہ خود کو فنا کر، اور حالت تبتیل بھی ہو کہ اپنے شعور ذات کو بھی فنا کر. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ اپنی ذات اور اپنے شعور ذات سے نکل کر اللہ کا نام لے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب سنیں، تبتل اور تبتیل یہ عربی کا لفظ ہے، اور بے تے لام با تا لام بطل سے ہے. اور سنو، اسی بطل سے، اسی تبتل سے اور اسی تبتیل سے سیدہ کائنات کا لقب بطول زہرا ہے. میں نے یہاں تک آپ کو لانا تھا یہ بات سمجھا کر، سیدہ کائنات کا لقب جو آقا علیہ السلام سے خاص طور پہ ملا وہ بطول ہے. وہ بطول وہ اس مقام پر تھیں کہ اللہ کی ذات میں اتنی فنا تھی کہ دنیا سے کٹ چکی تھی. دنیا ان میں نہ تھی، وہ دنیا میں نہ تھیں، وہ شعور ذات سے نکل چکی تھیں، وہ اپنی ذات سے نکل چکی تھیں، اپنی خواہشات سے نکل چکی تھیں. اور عالم یہ تھا کہ سجدہ کرتی، ایک سجدے میں رات بیت جاتی. اذان ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا تیری رات چھوٹی ہے. شکوہ کرتی میں سجدہ بھی جی بھر کے کر نہیں سکی. کبھی سوچا کہ رات ساری گزر جائے، چاہے وہ گرمیوں کی راتیں ہوں چاہے وہ سردیوں کی راتیں ہوں، غور کریں ساری رات گزر جائے اور بطول زہرا سجدے میں ہوں اور شکوہ کنا ہوں کہ مولا تیری رات چھوٹی ہے. ارے وہ کیا تھا جو سجدے میں اکتاہٹ پیدا نہیں ہونے دیتا تھا؟
وہ کیا تھا کہ پورا سجدہ، ایک سجدہ پوری رات گزار دیتا تھا؟ کیا تھا؟ وہ مقام تبدیل تھا اور وہ مقام بطول تھا۔ سنیں، جبریل امین آئے حضور کی بارگاہ میں، حدیث جبریل، صحابہ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، سوال کیا مال اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب دے دیا، ارکان اسلام بتا دیے۔ دوسرا سوال، مال ایمان، ایمان کیا ہے آقا بتا دیں، حضور نے ارکان ایمان بتا دیے۔ تیسرا سوال کیا، مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ، تو اس طرح اللہ کی عبادت کر، جو بنیاد میں نے بنانی تھی بنا دی، اب دیکھتے جائیں بطول زہرا کہاں ہیں۔ بھئی ان کے نام کے ساتھ کوئی تک بنتا ہے؟ میرا نام کے نعرہ لگانے کا اللہ کے بندے تک ہی نہیں بنتا سرے سے۔ تو سنیں، حضور نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب علماء بیٹھے ہیں آگے، ان لم تکن تراہ، اگر تو اس کو نہ دیکھ سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر اتنا پختہ گمان کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب دو چیزیں آ گئی، کأنک تراہ میں عالم حالت مشاہدہ آ گئی، دیکھ رہا ہے تو مشاہدہ ہے، دیکھ رہا ہے تو مشاہدہ ہے، اور اگر نہیں دیکھ رہا اور پختہ گمان ہے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا، تو پھر یہ حالت مراقبہ ہے۔ مگر اب یہ ترجمہ میں نے کر دیا جو عام طور پہ کیا جاتا ہے، اب میں اپنے قائد کے قدموں کے فیض سے ایک ترجمہ اور آپ کے سامنے کرتا ہوں، علماء تائید کریں گے۔ علماء کا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اے بندے تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، تراہو کو ساتھ ملائیں تو ترجمہ اور بنے گا، اور اگر ان لم تکن پہ رک جائیں، کانا عربی لغت میں تاما بھی آتا ہے، مکمل معنی دیتا ہے، اور کانا ناقصہ بھی آتا ہے۔ ناقصہ آئے تو تراہو ساتھ ملے گا کہ اس کو ملا کے معنی مکمل ہوگا، کانا تاما کریں تو ان لم تکن پہ معنی مکمل ہو جائے گا۔ اب فرمائے ان لم تکن، فرمائے اگر تو نہ رہے، ان لم تکن، اگر تو، اے بندے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت اس طرح کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، مگر وَإِن لَمْ تَكُنْ، اور اگر تو نہ رہے تراہ تو اسے دیکھ لے گا۔ ان لم تکن، اگر تو، جو میں نے پیچھے ساری بات کر دی، اگر تو نہ رہے اپنی ذات میں فنا ہو جائے، اگر تو نہ رہے تراہ اسے دیکھ لے گا۔ اب فرمایا سجدہ اس طرح کر، عبادت اس طرح کر کہ تو نہ رہے، جب تو نہ رہے گا تو پردہ اٹھ جائے گا، اسے دیکھے گا۔ مقام بطول وہ مقام تھا، ادھر سجدے میں جاتی تھی، ادھر پردے اٹھا دیے جاتے۔ ادھر سجدے میں جاتی، ادھر جلوہ خدا نگاہوں کے سامنے ہوتا، ادھر سجدے میں جاتی، ادھر جلوہ حسن مطلق نگاہوں کے سامنے ہوتا۔ یہ جلوہ خدا کی لذت تھی کہ رات گزر جاتی اور سجدے کا احساس بھی نہ رہتا۔ رات گزر جاتی اور سجدے کا احساس بھی نہ رہتا۔ اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، باقی زیادہ لمبا نہیں کرتا، اینڈ کر رہا ہوں میں۔ بطول کا ایک معنی کنواری بھی ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ سب کے لیے سنڈے ہے۔ تو بطول کا ایک معنی کنواری بھی ہے، جو دنیا کی لذتوں سے نا آشنا ہو۔
بطول کا ایک معنی بے عیب بھی ہے، جس میں کوئی نقص ہی نہ ہو۔ اب دیکھیں، سمجھنا آپ کا کام ہے، میں نے پہلے بات کی ہوئی ہے۔ جب شہزادہ حسن، علماء بیٹھے ہیں، جب شہزادہ حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی تھی تو ولادت شہزادہ حسن مجتبیٰ سے پہلے سیدہ کائنات نے ظہر کی نماز ادا کر لی ہوئی تھی۔ ظہر کی نماز ادا کی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز سے پہلے شہزادہ حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، یعنی ظہر اور عصر کے درمیان ظہر کی نماز پڑھ چکی تھی، شہزادے کی ولادت ہوئی، اور ولادت شہزادہ کے بعد سیدہ کائنات نے عصر کی نماز پڑھی تھی۔ جس نے عصر کی نماز ولادت شہزادہ کے بعد پڑھی ہو تو لمبی بات نہیں کرتا میں، وہ دنیا کے ان نقائص سے پاک ہے جو زمانے کی باقی عورتوں میں ہے۔ دنیا کے ان لواحقات سے، دنیا کے ان عوارضات سے، دنیا کی ان ضروریات سے پاک ہے۔ بھئی بیٹا ہو تو 40 دن چلو نہ لگیں، میکسیمم 40 دن ہے فقہی مدت، فقہ میں جو بتایا گیا، 40 دن کے بعد بھی اگر خدشہ ہو کہ پاکی نہیں ہو رہی تو پھر غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے، عورت پاک ہو جاتی ہے۔ وہ جس وجہ سے ناپاکی ہو رہی ہوتی ہے نا، اگر وہ وجہ اور ریزن نہ رکے 40 دن کے بعد بھی تو پھر حکم ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے، غسل کرے اور پاک ہے، نماز پڑھے۔ مگر کم از کم مدت 10 دن بھی ہو سکتی ہے، 15 بھی ہو سکتی، 20، وہ عورت کی اپنی طبیعت کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، اب سنیں، 40 دن عام طور پہ جو ایک اوسط میں، اس لیے تو اسلام نے کہا گیا ہے میکسیمم، زیادہ سے زیادہ، تو چلیں 40 نہیں تو 20 کر لیں، 25 کر لیں، 15 کر لیں، تو کوئی دن تو ہیں نا بھئی، کوئی گھنٹے تو ہیں نا۔ تو شہزادہ کی ولادت کے بعد اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ وجہ جس وجہ سے ناپاکی ہو رہی ہے، اس کا مطلب وہ وجہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے، اس پر وہ چیزیں نہیں ہوتی جو زمانے کی باقی عورتوں پہ ہوتی۔ اب میں نے تھوڑا تفصیل اس لیے بیان کی، میں ایک نتیجے آگے ایک اور بات کہنے لگا ہوں، وہ یہ، اچھا اس کا مطلب وہ وجہ اور وہ سبب جس وجہ سے ناپاکی ہے، وہ خون جو پیٹ میں بچہ ہو تو پھر ناپاکی جب تک بچے کی ولادت نہ ہو نہیں آتی۔ تو جس خون کی وجہ سے، جس وجہ سے ناپاکی ہو، وہ بلڈ اور خون پیٹ میں بچے کی خوراک بنتا ہے۔ میں نے کہا چلو آپ کے ذہن میں نہ رہ جائے، کنفیوژن نہ رہے، بات کہہ دیتا ہوں۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوں پیدا، اور یہ اللہ پاک کا کہ نظام ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے، یہ عورت کا اس میں کوئی کمزوری نہیں، اللہ پاک کی تخلیق ہے۔ یہ اعتراض عورت کی ذات پر نہیں ہے، اللہ کی تخلیق پر بنے گا اگر کوئی اعتراض کرے گا تو۔ مگر وہ جس وجہ سے ناپاکی ہوتی ہے ولادت کے بعد، وہ وجہ ماں کے پیٹ میں بچے کی خوراک بنتا ہے۔ تو میری اور آپ کی ولادت ہو تو ماں کے پیٹ میں خوراک یہ، اب جس پر یہ چیز ہے ہی نہیں اور جس کی طبیعت میں یہ چیز ہے ہی نہیں، کہ حضور نے فرمایا میری یہ نقص ہے، میری بیٹی جنت کی حور ہے، اس میں یہ چیز، یہ ضروریات نہیں ہے، تو میرا ایک سوال ہے، سوال یہ کہ ہماری تو خوراک وہ بنا، حسنین کریمین کی خوراک کیا تھی ماں کے پیٹ میں؟ اب جب حسنین کریمین کی ولادت زمانے کے اس نظام کے تحت نہیں ہوئی جس نظام کے تحت ہماری ولادت ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں نظام ہے نا ایک جو خوراک بنتا ہے، تو جس نظام کے تحت، نظام کائنات کے تحت ہماری ولادت ہوتی ہے، اگر حسنین کریمین کی ولادت اس نظام سے ہٹ کر ہوئی تو اللہ کے بندوں پھر وہ شہزادے کائنات جیسے ہو کیسے گئے؟ جو پیدا ہی کائنات سے ہٹ کر ہوں، جو پیدا ہی نظام کائنات سے ہٹ کر ہوں، وہ کائنات جیسے، ہمارے جیسے، دوسروں جیسے ہو کیسے گئے؟
تو مطلب یہ ہے کہ کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی نقص نہیں، اور گواہی اللہ نے دے دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت مصطفیٰ، تمہیں ایسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ قرآن کی نص آ گئی، تم سے ہر طرح کا رجس، ہر طرح کا عیب، ہر طرح کا نقص، ہر طرح کی کجی، ہر طرح کی کمی، ہر طرح کی کمزوری، ہر طرح کی غفلت تم سے دور کر دی، اور ایسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ آخری بات دیکھیں، دو رشتے، دو ذاتیں ہیں، اب مقام دیکھیں سیدہ کا، دو ذاتیں ہیں، ایک ذات علی ہے، ایک ذات سیدہ ہے۔ ادھر ولادت ہے تو خدا کے گھر، اب یہ میں نے بات کی ہوئی ہے، لمبی بات نہیں کروں گا، تو بھئی جس کی جس گھر میں ولادت ہو، اصل میں وہ گھر اسی کا ہوتا ہے۔ ہمیشہ جہاں ولادت ہو بندہ اپنے گھر آتا ہے، تو جو آیا ہی اللہ کے گھر میں ہے، تو مطلب قبیلہ وہی ہے، قبیلہ وہی ہے۔ تو ادھر ولادت اللہ کے گھر میں، ادھر سیدہ کائنات کی ولادت مصطفیٰ کے گھر میں، مصطفیٰ کے گھر میں۔ وہ مخلوق نہیں ہے اللہ، تو اس جیسا کوئی نہیں، یہ مخلوق ہے مگر مخلوق میں اس جیسا کوئی نہیں۔ تاجدار کائنات کی بات کر رہا ہوں، حضور کی۔ حضور مخلوق ہیں مگر مخلوق میں یہ یکتا مصطفیٰ۔ مولا کائنات کی ولادت اللہ کے گھر میں، سیدہ کائنات کی ولادت حضور کے گھر میں۔ یہ کیا فلسفہ تھا مولا کائنات کی ولادت اللہ کے گھر میں ہونے کا؟ یہ فلسفہ اس وقت سمجھ آیا جب شادی ہوئی۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ دلہا خدا کے گھر کا ہو، دلہن مصطفیٰ کے گھر کی، دلہن مصطفیٰ۔ اب سمپل یہ بات نہیں ہے، ہمیشہ رشتہ مانگنے لڑکی والے نہیں جاتے، رشتہ مانگا جاتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اب سنیں، اور مانگنے کون جاتے ہیں؟ گھر والے۔ لڑکے کے گھر والے، باپ ہوگا تو وہ جائے گا، ماں ہے وہ جائے گی، سربراہ ہے وہ جائے گا، بہن بھائی ہیں وہ جائیں گے۔ گھر والے جن کا دلہے کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے وہ مانگنے وہ جائیں گے۔ سنیں، سیدہ کائنات کا رشتہ خود خدا نے مانگا۔ حدیث پاک میں تفصیل ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، صحابہ پاس تھے، علی جبریل آیا ہے، جبریل نے سلام کہا ہے، اور سلام کہہ کر مجھے کہا ہے کہ مصطفیٰ میں نے عرش پہ فاطمہ اور علی کا نکاح کر دیا ہے، میں نے عرش پہ فاطمہ اور علی کا نکاح کر دیا ہے، اب زمین پر تو بھی کر دے۔ تو رشتے کا پیغام کس طرف سے آیا؟ تو بھئی جو رشتہ مانگنے آئے وہ دلہے کے گھر والا نہیں ہوتا، دلہے کے گھر والا نہیں ہوتا، ہوتا ہے نا۔ تو چونکہ اللہ کے گھر میں آئے تھے تو گھر کا تو فرق کوئی نہیں تھا، تو رشتہ مانگنا کس نے تھا؟ اب پہلا عرش پر ہوا، اب سنیں، عرش پر ہوا تو تھے تو دونوں زمین پر، چلیں دو باتیں کر دیتا ہوں، تھے تو دونوں زمین پر۔ آج بھی علماء بیٹھے ہیں، آپ مسئلہ پوچھ لیں، لڑکی اگر باہر ہو، لڑکا ادھر ہو، اور منگنی کرنا چاہیں، رشتہ طے کرنا چاہیں، تو واٹس ایپ کال پہ یا ٹیلی فون کال پہ ادھر بھی لڑکی والا وکیل بیٹھا ہو، لوگ بیٹھے ہوں، ادھر لڑکے والے بیٹھے ہوئے ہوں، تصدیق ہو بھی لڑکا بھی وہی ہے، لڑکی بھی وہی ہے، کام بدلے نہ، دھوکہ نہ ہو، بدلے نہ، تسلی ہو جائے کہ لڑکی بھی وہی ہے جس کا رشتہ ہو رہا ہے، اور لڑکا بھی وہی ہے جس کا رشتہ۔ تو ٹیلی فون پہ رشتہ طے کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے کہ نہیں؟ مگر میرا سوال ہے، 1450 سال پہلے ٹیلی فون کون سے تھے؟
اگر شریعت یہ بتا رہی ہے کہ ایجاب و قبول بھی ضروری ہے، اگر شریعت یہ بتا رہی ہے کہ گواہ بھی ضروری ہیں، شرائط میں فرائض میں ہیں، اور اگر شریعت یہ بتا رہی ہے کہ واجبات میں حق مہر بھی ضروری ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ گواہ بھی ضروری، ایجاب و قبول لڑکی اور لڑکے کی طرف سے یہ بھی ضروری، مجلس نکاح، چلو مجلس نکاح کا مطلب یہی ہے کہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر حق مہر واجبات میں، اگر شریعت یہ بتا رہی ہے تو مجھے بتائیں پھر اللہ نے اگر عرش پہ کیا ہے تو پھر کوئی ایجاب و قبول ہوا ہوگا یا نہیں؟ تو وہ تو ادھر تھے، تو پھر رابطہ، تو کوئی رابطہ تو تھا، اگر عرش پر ہوا ہے پہلا نکاح، تو ہمیشہ یاد رکھ لیں جب دو فنکشن ہوتے ہیں نا، دو، تو ہمیشہ اصل فنکشن پہلے گھر میں ہوتا ہے اور ایڈیشنل دوسرا فنکشن دوسرے گھر میں ہوتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی، آپ کا بیٹا اگر پڑھ لکھ کے اعلیٰ پوسٹ پہ ہو اور اعلیٰ پوسٹ پہ جوائن کر لے اسلام آباد جا کے، ہے وہ راجہ جنگ کا، اور اسلام آباد جا کے ڈیوٹی جوائن کر لے، پوسٹ اپنی بیٹھ جائے، سنبھال لے اپنے فرائض کو، وہاں پہ اس کی شادی ہو، اب وہاں ڈیوٹی 3 4 5 سال سے کر رہا ہے، یہاں پیدا ہوا، یہاں بھی تعلق ہے، وہاں بھی بن گیا، یہاں بھی تعلق ہے تو ڈیوٹی کی وجہ سے وہاں بھی 5 6 سال ڈیوٹی کو ہو گئے، وہاں بھی بن گیا، تو کیا ہوگا کہ اب سارے وہ یہاں نہیں آ سکتے، یہاں بلائے گا تو چند آئیں گے، سارے شامل نہیں ہو سکتے، تو راجہ جنگ چونکہ اصل اس کا گھر ہے تو اصل ولیمہ اور فنکشن ہوگا یہاں۔ جب اصل ولیمہ اور فنکشن یہاں ہوگا کہ گھر والے اور اہل علاقہ سارے شامل ہو جائیں، تو پھر اپنے اسلام آباد والے تعلق والوں کے لیے دوسرا فنکشن ہوگا وہاں، ایسے ہی ہے۔ تو جب پہلے فنکشن وہاں ہوا تو بتائیں اصل وہ فنکشن تھا یا زمین والا؟ اصل فنکشن کون سا تھا؟ تو بھئی جہاں اصل فنکشن ہو گھر وہاں ہوتا ہے یا کسی اور جگہ پہ؟ تو اصل تو وہ ہیں ہی اسی دیش کے، اصل تو وہ ہیں ہی اسی دیش کے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہاں بھی ان کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے میں نے یہاں کر دیا ہے، وہاں ان کے غلام ہیں، ان کے لیے تو کر دے، ان کے لیے تو کر دے، وہاں بھی ہوا۔ تو خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ جبریل امین نے، جبریل امین نے 40,000 فرشتے، ٹاپ سینئر، بڑے کمانڈرز ان چیف، بڑے موسٹ سینئر، 40,000 فرشتے مجلس نکاح میں تھے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مجلس نکاح میں تھے، 40,000 ملائکہ، 40,000 فرشتے مجلس نکاح میں تھے، حوریں تھیں، خدام تھے، غلمان تھے، اور اللہ پاک نے در اور یاقوت کے تھالوں میں در اور یاقوت اور جنت کے پھل اتنے تقسیم کیے، تحفے اتنے عطا کیے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ یہ آپس میں فرشتے، حوریں، غلمان، یہ لوگ اگر قیامت تک بھی تحفے ایک دوسرے کو دیتے رہیں تو ختم نہ ہوں، تو ختم نہ ہوں۔ یہ مقام ہے کہ نکاح وہاں ہو، رشتہ خدا مانگے، نکاح کی مجلس خدا اہتمام کرے، خدا اہتمام کرے، تو پھر سیدہ کائنات اور مولا کائنات اصل میں زمینی نہیں ہے، اصل میں عرشی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دعوت کر دی حضور کی، حضور کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، دیکھیں کیا تعلق ہے سیدہ کا اور مولا کا، حضور کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، گنتے جا رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ حضور آج میرے گھر آ رہے ہیں دعوت پر، میں حضور کے قدم گن رہا ہوں، جتنے قدم میرے گھر جانے تک اٹھیں گے اتنے غلام آزاد کروں گا، حضور کے گھر آنے کی خوشی میں غلام آزاد کر دیے، دعوت ہو گئی۔ اب صحابہ کو رشک آتا تھا، مولا کائنات کو رشک آیا، گھر آئے، سیدہ کائنات نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کہ عثمان نے دعوت کی تھی، پھر کیا ہوا؟ کہا فاطمہ اس نے حضور کے قدم گنے، سیدہ حضور کے
قدم گنے اور ہر قدم کے بدلے میں غلام آزاد کیا. تو میرا بھی دل ہے مگر میری پوزیشن یہ نہیں ہے. آپ نے کہا آپ حضور کی دعوت کریں, سیدہ کائنات نے کہا آپ دعوت کریں, اللہ کرم کرے گا. صحابہ آ گئے, ہنڈیا چولہے پہ رکھ دی, ہنڈیا اور اوپر ڈھکن دے دیا اور سجدے میں گر گئی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا لاج رکھ لے. جب ڈھکن اٹھایا اور خوشبو آئی تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ خوشبو عام خوشبو لگ نہیں رہی. آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کے لیے اللہ پاک نے کھانا جنت سے اتارا ہے. جب کھانا ہو گیا, دعوت ہو گئی, اب ایک اور بات کہہ دیتا ہوں بھئی کتنے صحابہ ہوں گے, اور آپ کو علم ہے کہ خلفاء تو ہوتے ہی ساتھ تھے. سیدنا صدیق اکبر, عمر جنہوں نے دنیا میں جنت کا کھانا کھا لیا, باقی رہ کیا گیا. کیونکہ اب صحابہ کا موضوع نہیں, کبھی کریں گے بات انشاءاللہ صحابہ کے موضوع, دنیا دیکھے گی. اچھا, تو جب کھانا ہو گیا, دعوت ہو گئی, تو پھر سجدے میں گر گئیں اور رو کر عرض کرنے لگی مولا جو عثمان غنی نے غلام آزاد کیے تھے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے میں, علی کی وہ پوزیشن نہیں ہے. میں تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ چلو دنیا میں نہ صحیح, میری التجا ہے کہ جتنے قدم تیرا محبوب چل کے آیا ہے, محبوب کی امت کے گناہ گار اتنے جنت جہنم سے آزاد کر دے, اتنے جہنم سے آزاد کر دے. یہ دعا کی آپ نے کہا تھا ہر قدم کے بدلے ایک آزاد کر دے. حضور نے فرمایا فاطمہ, اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ فاطمہ کی لاج کا عالم یہ ہے اس نے ایک مانگا تھا, میں نے اس کے مانگنے کے بدلے میں تیرے ہر قدم کے بدلے 1000 آزاد کیا. یہ تعلق ہے, یہ تعلق ہے سیدہ کائنات کا مولا کے ساتھ. تبتل الیہ تبتیلا, وقت وصال آیا تو دعا نہیں کی, وقت وصال آیا تو دعا نہیں کی کہ مولا جس کبھی سورج نے میرا بال نہیں دیکھا تو روح میری اسرائیل قبض کرے گا. دعا نہیں کی, خیال آیا, اللہ پاک نے فرمایا اسرائیل تو اپنا کام باقی کر, فاطمہ جانے اور میں جانوں, فاطمہ کی روح میں قبض کروں گا اپنی قدرت سے, اپنی قدرت سے. حضور کا وقت وصال آیا, اسرائیل وقت وصال, دروازہ نوک کیا, اندر سے آواز آئی کون؟ سیدہ کائنات کی. کہا میں حضور کو ملنا چاہتا ہوں. فرمایا میرے بابا حضور علیل ہیں, کل آنا. چلا گیا, چلا گیا. اگلے دن آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ میں غلام ہوں, آپ کے بابا حضور سے ملنا چاہتا ہوں. فرمایا آج بھی طبیعت صحت یاب نہیں ہوئی, کل آنا. تیسرے دن جبریل کو لے کر آیا, خود جرت نہیں پڑی. تیسرے دن جبریل کو لے کر آیا, بات کو سمجھیں, ہیں فرشتے, روح قبض کرنے کی ذمہ داری ہے, مگر سیدہ اندر ہیں تو دہلیز میں اجازت کے بغیر قدم نہیں رکھ سکتے, قدم نہیں رکھ سکتے. تیسرا دن آیا تو حضور نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا بابا جان 3 دن ہو گئے ہیں, کچھ سوال ہی آ رہا ہے, غلام ملنا چاہتا ہے تو میں واپس بھیج دیتی ہوں. حضور مسکرا پڑے, حضور کو پتا تھا, حضور مسکرا پڑے. فرمایا فاطمہ اب سنو جملے. فرمایا فاطمہ تم ذرا سائیڈ پہ کمرے میں چلی جاؤ, ان کو اندر آنے دو. تو فرشتوں کو اندر بلانے کے لیے فاطمہ پردہ کرے, اندر آئے. تو جب اندر آئے, یہ تو مقام فاطمہ تھا, سیدہ کائنات تھا سلام اللہ تعالی علیہ. جب اندر آئے تو اسرائیل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. حضور مسکرا پڑے کیا لینے آئے ہو؟ تو جبریل امین نے کہا اس کا کچھ سوال ہے. جرت نہیں پڑی حضور کو کہنے کی.
کیونکہ سبق موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا ہوا تھا. جب کہا تھا کہ آؤ چلیں تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا, آنکھ نکال دی, تیری جرت, تو میری روح قبض کرے, مجھے لے کر جائے. اصل میں وہ اپنے لیے نہیں مارا تھا, کہا تھا میرے ساتھ بات کر لی ہے تو تیرا گزارا پھر بھی ہو گیا ہے, خبردار ایسی بات محبوب سے نہ کرنا, تجھے آج سبق سکھا رہا ہوں. اصل میں ادب سکھایا تھا حضور کی بارگاہ میں آنے کا اسرائیل موسیٰ علیہ السلام نے. تو جبریل امین نے کہا حضور کوئی بات کرنا چاہتا ہے. آقا علیہ السلام مسکرا پڑے, فرمایا اسرائیل تو اپنا کام کر, تو اپنا. تو یہ مقام ہے اس خاندان کا, اور یہ مقام ہے سیدہ کائنات. پچھلے دنوں مجھے ایک پوسٹ آئی, ایک دوست پوچھ رہے تھے, میں نے پھر اسے حدیث پاک عربی متن بھیجا اور ساتھ ریفرنسز کہ قیامت کا دن ہوگا, کل میدان معاشر سجا ہوگا, اچانک آواز آئے گی یا اہل المعاشر یا اہل الجمع, اے اہل معاشر غدو ابصارکم نکسوا رؤوسکم, اپنی نگاہیں جھکا لو, اپنے سر نیچے کر لو, حتی فاطمہ بنت محمد تمر, فاطمہ بنت محمد جب تک گزر نہ جائے. تو وہ سیدہ کائنات بھی ہیں, سیدہ عالمین بھی ہیں, اور سیدہ یوم محشر بھی ہیں. بڑا ٹائم ہو گیا ہے, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. کافی یار زندہ صحبت باقی, پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو بات کریں گے آگے, انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. اللہ, یہ گھر وہ ہے عزیزان محترم, یہ گھر وہ ہے کہ اس میں سن لیں صحابہ کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا, اور یہ وہ گھر ہے جس کی ہر ایک نے غلامی کی ہے. علامہ اسداللہ صاحب فرما رہے تھے کہ الحسن منی, حسین مجھ سے ہے, حسن مجھ سے ہے, الحسین منی, حسین مجھ سے ہے, علی منی, علی مجھ سے ہے, فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میرے جگر سے ہے. تو یہ چار ہستیاں ہیں جو حضور سے ہیں. ہمارا تعلق حضور کے ساتھ سے والا نہیں ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں, حضور سے امتی نہیں ہیں. صحابہ حضور کے صحابہ ہیں, امہات المومنین حضور کی ازواج مطہرات ہیں. باقیوں کا تعلق کے والا ہے, ان کا تعلق سے والا ہے, ان کا تعلق. اور علامہ صاحب ایک بات کر گئے, میرے ذہن میں آ گئی, میں معافی چاہتا ہوں, ختم کرتے کرتے پھر ایک بات کہہ دیتا ہوں. یہ جو حدیث پاک ہے نا, فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میرے جگر, واقعتاً ایسے ہی ہے کہ جگر کا لفظ نہیں آیا یہاں, جگر کا بھی لفظ نہیں آیا. فاطمہ تو بدعت ان کا لفظ عربی کا ایک لفظ ہے, اور یہ گنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے, عربی لغت میں زبان میں گنتی کے لیے, اور یہ استعمال ہوتا ہے ایک سے لے, ویسے یہ 3 سے لے کے 9 تک استعمال ہوتا ہے, مگر آپ اگر 1 سے لے کے 10 تک کی گنتی, ظاہر ہے 3 کریں گے تو پیچھے بھی تو 1 2 ہے نا, جب آپ کریں گے 1 سے لے کے 10 تک کی گنتی تو 9 تک کے عدد کے لیے بدعت ان کا لفظ آتا ہے. 9 تک کے عدد کے لیے بدعت ان کا لفظ آتا ہے. تو ترجمہ یہ بنے گا لوگوں, فاطمہ تو بدعت منی, مطلب یہ بنے گا لوگوں, اگر میری جان کے 10 حصے کیے جائیں, 1 حصہ میرا ہے, 9 حصے فاطمہ ہے. تو یہ مقام ہے سیدہ کائنات کا, یہ مقام ہے سیدہ کائنات کا. سلام اللہ تعالی علیہ. اللہ پاک کل امت کی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا سایہ عطا فرمائے, اور سیدہ کائنات کی طہارت میں سے ایک قطرہ اور ذرہ عطا فرمائے, اور سب کو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی صحبت, ان کا سایہ اور سنگت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.